नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिम फ़मबलगुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले हम सबके प्यारे आका हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का हमारा ये 8वां बयान है और आज हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मक्का मुकर्रमा से करबला तक पहुँचने का सफ़र, बीच में क्या वाक़ियात हुए, किन किन लोगों से मुलाकात हुई, किस तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा से करबला तक पहुँचे। कल के बयान में आपने सुना कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन नक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नाइब जानशीन बनाकर कूफा भेजा। कूफा वालों ने इब्ने ज़ियाद के आने के बाद इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दिया, गद्दारी की, बेवफाई की और इमाम मुस्लिम बिन अक़ील रदी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही कूफा के हालात को अच्छा देखा तो इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि ए इमाम अली मकाम, ए नवासे रसूल, कूफा के हालात अच्छे हैं, आप कूफा के लिए फ़ौरन निकल जाइए। यहाँ सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे हाथों में हाथ दिया है, सब हमारे साथ खड़े हैं। लोग अगर आप आएंगे तो ज़्यादा आपके साथ खड़े होंगे और आपके हमेशा साथ में रहेंगे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास इमाम मुस्लिम का जब ये ख़त पहुँचा तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन आप कूफा के लिए रवाना हो गए। और ये वक्त कौन सा था, तारीख कौन सी थी? तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये 3 ज़िलहिज्जा यानी हज का मौसम शुरू हो चुका था। हुज्जाज कराम हज के लिए आए हुए थे। एक हज का लोगों में हंगामा था और लोग सारे हज की तैयारियां कर रहे थे, अरकान की तैयारियां कर रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 3 ज़िलहिज्जा को आपने उम्रे का एहराम पहना और उम्रा करके आप फौरन इमाम मुस्लिम के ख़त के मिलने के बाद आप रवाना हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, हज़रत सईद हैं और अबू वाक़िद लैसी है, ऐसे बड़े बड़े साहबे कराम ने हज़रत इमाम हुसैन से कहा कि ए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, यहाँ जो है लोगों की हालत जो जहां आप जा रहे हैं, ऐ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। कूफा वालों ने पहले भी आपके वालिद को धोखा दिया है, कूफा वालों ने इससे पहले भी आपके भाई को धोखा दिया है। ये लोग कभी भी वफा करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए आप मेहरबानी करके कूफा के लिए ना जाएं।
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس میرے بھائی کا خط آیا ہے، وہاں کے حالات اچھے ہیں، یہ لکھا ہے میرے بھائی نے، اور میرے بھائی مسلم بن عقیل نے لکھا ہے کہ یہاں پہ آ جائیے، سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم کے شہادت کے تعلق سے معلوم نہیں تھا۔ ابھی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بھائی، آپ کے جانشین بلکہ کوفہ گئے تھے، ان کے شہادت کے بارے میں ابھی تک امام حسین کو معلوم نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملنے کے بعد یہی سوچے ہیں اور یہی سوچ رہے تھے کہ حالات وہاں کے اچھے ہیں اور سب لوگ میرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، میں جاؤں گا تو سارے لوگ میرے ہاتھ پہ بھی بیعت کریں گے اور سارے لوگ جو ہے ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ساتھ جب آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو کوفہ کے لیے جب نکلے تو جو مکے کا اس وقت گورنر تھا جس کا نام عمرو تھا، اس نے اپنے ایک قافلے کو بھیجا، ایک فوج کو بھیجا، جاؤ امام حسین سے کہو کہ اے امام آپ کوفہ کے لیے ہرگز نہ جائیں، آپ رک جائیں، واپس آ جائیں۔ یہاں تک کہ وہ معاملہ اتنا بڑا کہ دونوں میں لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی، تلواریں اٹھنے تک بات پہنچ گئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں سنی تو وہ لوگ جو مکے کے گورنر نے بھیجا تھا وہ لوگ واپس ہو گئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آگے بڑھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے چل رہے ہیں۔ مکے سے آپ نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون لوگ شامل تھے؟ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسین کے 3 بیٹے کربلا کے جنگ کے لیے آپ کے ساتھ سفر میں حاضر تھے، موجود تھے۔ ان میں سے ایک حضرت امام زین العابدین ہیں اور ایک حضرت امام علی اصغر ہیں جو 6 مہینے کے بچے ہیں، اور ایک جوان علی اکبر ہیں جن کی عمر 17 یا 18 سال ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت سیدہ سکینہ تھا، ابھی ان کی عمر 7 سال کی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ کوفہ کے سفر میں شامل تھیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں، ایک حضرت علی اصغر کی امی اور ایک حضرت شہر بانو، یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ کوفہ کے سفر میں حاضر تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے حاضر تھے، جن میں سے ایک نام حضرت قاسم بن حسن ہے، حضرت عبداللہ بن حسن ہے، حضرت عمر بن حسن ہے، حضرت ابو بکر بن حسن۔ حضرت امام حسن کے 4 بیٹے کربلا کے سفر میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کے اس سفر میں 5 بیٹے موجود تھے، یعنی حضرت امام حسین کے بھائی لگتے تھے۔ ان میں سے ایک نام حضرت عباس بن علی ہیں، حضرت عثمان بن علی ہیں، عبداللہ بن علی ہے، محمد بن علی ہے، جعفر بن علی۔ یہ 5 حضرت مولا علی شیر خدا کے اولاد امام حسین کے ساتھ موجود تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت مسلم بن عقیل ہیں، جو کوفہ میں جا کر آپ کے جانشین بن کر، آپ کے نائب بن کر گئے تھے، جو شہید ہو چکے تھے۔ آپ ایک شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ 3 اور موجود تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہن سیدہ زینب بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور سیدہ زینب کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کا نام اون و محمد، یہ بھی کربلا کے سفر میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ اس طرح یہ مختصر سا اہل بیت کا قافلہ اور پھر اہل بیت کے چاہنے والوں کا قافلہ جو کتابوں میں آیا ہے، 82 یعنی 82 لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے سفر میں موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر شروع ہوا مکہ سے۔ جب آگے بڑھے، مکہ کے گورنر کا جو فوج آیا تھا، جو لشکر آیا تھا، حضرت امام حسین کے اصرار پہ وہ بھی واپس ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو ایک مقام جسے مقام صفاح کہا جاتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے صفاح کہا جاتا ہے،
اس جگہ پہ اس زمانے کا ایک بڑا مشہور شاعر تھا جس کا نام فرزدق تھا. اس سے ملاقات ہوئی. امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفہ والوں کی حالت کیا ہے؟ تو شاعر نے کہا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، وہ لوگ دل سے تو آپ کو مان رہے ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. تو مہربانی کر کے آپ واپس چلے جائیں، وہ لوگ دھوکے باز ہیں، وہ لوگ کبھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے خط لکھ کے انہوں نے بلایا ہے. ہزاروں کے خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ میں پہنچے تھے. تو امام حسین نے کہا میرے پاس انہوں نے خطیں بھیجی ہے، خطوط میرے پاس حاضر ہے. انہوں نے کہا کہ اے امام علی مقام امام حسین، آپ کوفہ کے لیے آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم دین کی حفاظت چاہتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شاعر کو یہ بات بول کر آگے بڑھ گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے شوہر، آپ کی بہن سیدہ زینب ہیں، اور سیدہ زینب کے شوہر ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر. حضرت عبداللہ بن جعفر مکے کے گورنر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امام حسین جو سفر کے لیے نکلے ہیں، کوفہ کے لیے نکلے ہیں، تم ان کو ایک امن کا پروانہ دو، انہیں پھر مکہ بلواؤ اور انہیں یہاں سکون سے رہنے کا ایک پروانہ دو، ایک کاغذ میں لکھ کو دو کہ میں امام حسین کو امن دیتا ہوں کہ وہ مکے میں آ کے رہ سکتے ہیں، یہ لکھ کے دو. اور تم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی بھیجو تاکہ امام حسین خط دیکھیں گے اور تمہارے بھائی کو دیکھیں گے تو امام حسین کو یقین آئے گا کہ گورنر جو ہے ہمیں واپس بلا رہا ہے، وہ امن جو ہے وہ ہمیں امان دینا چاہتا ہے، اپنے پناہ میں رکھنا چاہتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امام حسین کے بہن کے شوہر جب گورنر کا خط لاتے ہیں، اس کا بھائی بھی سامنے حاضر ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب میں واپس آنے والا نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں نے کل خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی نے مجھے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کے لیے میں اب آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ نہیں، آپ مہربانی کریں، اگر آپ جائیں گے تو کوفہ والے دھوکے باز ہیں، آپ کو شہید کریں گے، دھوکہ دیں گے اور آپ کو ظالم حکمران کے حوالے کریں گے، مہربانی کر کے آپ واپس آ جائیے. امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں نبی سے خواب میں وعدہ کیا ہوں اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک جگہ آئی جس کا نام مقام حاجر ہے. مقام حاجر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک عاشق جن کا نام قیس ہے، ان کو ایک خط لکھا اور خط لکھ کے کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ کوفہ والوں کو خبر دو، کوفہ والوں کو میرا یہ خط پڑھ کے سناؤ کہ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں اور تمہارے پاس بہت جلد آنے والے ہیں، تم ان کے آمد کی تیاریاں کرو، انہیں ٹھہرانے کی تیاریاں کرو، ان کی مہمان نوازی کی تیاریاں کرو، بہت جلد امام حسین تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. یہ امام حسین کا عاشق حضرت قیس خط لے کر کوفہ پہنچے. جیسے ہی کوفہ کے باؤنڈری پر، اس سرحد پر پہنچے، جیسے ہی کوفہ کے باؤنڈری پر پہنچنا تھا، ابن زیاد پہلے سے ہی اپنے ایک فوج کو، اپنے ایک لشکر کو اس نے کھڑے کیا تھا کہ یہاں سے کوئی آدمی آگے نہ بڑھے. تو جیسے ہی حضرت قیس کو دیکھا تو جو اس لشکر کا امیر تھا جس کا نام حسین تھا، اس نے حضرت قیس کو پکڑا اور گورنر کے پاس لے گیا. گورنر نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ حضرت قیس نے کہا مجھے امام حسین نبی کے نواسے نے بھیجا ہے، میں یہاں لوگوں کو بولنے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں بہت جلد تمہارے بیچ میں حضرت امام حسین آنے والے ہیں، نبی کے نواسے تشریف لا رہے ہیں، میں یہ خبر پہنچانے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی وہ گورنر سنا، وہاں کا ابن زیاد سنا
بڑا بدترین قسم کا، بڑا ظالم قسم کا، کسی کی بات وہ نہیں سنتا تھا، ایسا ظالم جو ہے وہ حکمران تھا۔ یزید نے اس کو جان بوجھ کر کوفہ کے گورنر ہی دے کے بھیجا تھا۔ جیسے ہی قیس نے حضرت امام حسین کے تعلق سے بتایا تو ابن زیاد نے کہا کہ میں یہاں کا حاکم ہوں، یہاں کا حکمران ہوں، اور میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ جا اس گورنر ہاؤس پہ، اس محل پہ کھڑے ہو جا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت امام حسین کی برائی کر۔ وہ حضرت امام حسین کا چاہنے والا عاشق چھت پہ چڑھا، گورنر ہاؤس پہ کھڑے ہوا، کھڑے ہونے کے بعد لوگوں سے کہتا لوگوں جمع ہو جاؤ۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، ابن زیاد وہ گورنر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اب جا کے چھت پہ امام حسین کی برائی کرے گا، لیکن وہ امام حسین کا چاہنے والا عاشق تھا۔ دشمنوں کے بیچ میں محل پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ لوگوں اس کائنات میں حسین سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، حسین سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے، اور میں ان کا خط لے کے آیا ہوں۔ لوگوں وہ بہت جلد تمہارے بیچ میں آنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہو اور ان کی مدد کرو، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں آ رہے ہیں، وہ تمہاری دین کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عاشق جیسے ہی حضرت امام حسین کی تعریف کرتا ہے، یہ عاشق جیسے ہی مولا علی کی تعریف کرتا ہے، ادھر سے گورنر کا چہرہ لال ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جہاں کھڑا ہے وہیں سے پھینک دو۔ قیس کو اتنا اونچا اس کا چھت تھا، وہ گورنر ہاؤس اتنا اونچا تھا، وہاں سے جیسے ہی قیس زمین پہ گرے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور اسی حالت میں حضرت قیس شہید ہو گئے۔ یہ امام حسین کا چاہنے والا اپنی جان امام حسین کے قدموں میں دے دیا۔ ابھی یہ خبر امام حسین کو نہیں ہے، حضرت امام حسین کا سفر لگاتار چل رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو پھر جب مقام زرود پہ پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے جو مکۃ المکرمہ سے کربلا کے لیے، کوفہ کے لیے جو راستہ جاتا ہے اس میں سے ایک جگہ ہے جسے زرود کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک زہیر بن قین بجلی، ایک شخص جو اپنے 200-300 آدمیوں کے ساتھ اپنے خاندان کا بہت بڑا تھا، اپنے قبیلے کا امیر تھا، حج کے لیے یہ شخص آیا ہوا تھا۔ حج کر کے یہ روانہ ہو رہا ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین پر پہنچے اور اپنے خیمے کو گاڑا اور وہاں پہ تھوڑی دیر رکے تو امام حسین نے دیکھا کہ آگے بھی کسی کا خیمہ نظر آ رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا کہ یہاں کون رکا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا یہاں زہیر بن قین بجلی رکا ہوا ہے۔ وہ ابھی تک اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا، اسے ابھی تک امام حسین سے محبت نہیں تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، جا کے زہیر سے کہو کہ تم سے نبی کے نواسے ملنا چاہتے ہیں، تم سے امام حسین ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کیوں ملوں؟ وہ محبت نہیں کرتا تھا نا، ابھی تک وہ چاہتا نہیں تھا، امام حسین کو پہچانتا جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں کیوں ملوں؟ اس کی بیوی بھی بازو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ زہیر افسوس ہے، نبی کے نواسے بلا رہے ہیں اور تم جانا نہیں چاہتے۔ یہ بیوی کا انداز، بولنے کا طریقہ اتنا بھاری تھا، زہیر کے دل پہ ایسا اثر تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک بار ملاقات ضرور کر کے آؤں گا۔ گیا، ملاقات کیا۔ اب تک تو امام حسین سے محبت نہیں کرتا تھا، اب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا۔ امام حسین سے ملاقات کر کے نکل رہا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، دل میں اہل بیت کی محبت ہے، امام حسین کی محبت ہے۔ فوراً وہ اپنے خیمے کے پاس آیا، جو اس کے ساتھ 200-300 لوگ موجود تھے، اس کی بیوی خود موجود تھی۔ وہ سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہتا ہے کہ لوگوں تم سب واپس چلے جاؤ، میں امام حسین کے ساتھ جانے والا ہوں، میں امام حسین کے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی کو بلایا، بیوی کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیوی، میں اگر تجھے ویسے ہی چھوڑ دوں پھر بھی جو ہے میرے واپس آنے کا کوئی بھروسہ نہیں،
اسی لیے میں پہلے سے ہی تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تم دوسری شادی کر سکتی ہو، تم دوسری زندگی گزار سکتی ہو۔ اپنی بیوی کو طلاق دی اور لوگوں سے کہا کہ تم سارا سامان لے کے واپس چلے جاؤ، لیکن کچھ لوگ جو آنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ زہیر بن قین بھی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب یہ قافلہ اور آگے بڑھ رہا ہے۔ جب یہ قافلہ محرم کے 1 تاریخ کو جب ایک مقام پہ پہنچا جسے کوہ ذی ہشم کہا جاتا ہے، جب اس کے قریب پہنچا تو وہاں پہ یزید نے اپنا ایک لشکر، اپنے فوج کو، جس کا سپہ سالار، جس کا بڑا حر تھا، حر کو سپہ سالار بنا کر کہا کہ جاؤ کوفہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور امام حسین کو نہ آگے بڑھنے دو نہ پیچھے بڑھنے دو۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے آپ کو خبر مل گئی کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، کوفہ والے بلا کے حضرت امام مسلم کو حکمران ظالم کے حوالے کر دیا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کو معلوم ہوا تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ یہاں تک آ گیا ہوں، اب واپس چلوں گا۔ تو جو حضرت مسلم بن عقیل جو شہید ہوئے تھے کوفہ میں، جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارا بھائی وہاں شہید ہو گیا، اس کو لوگوں نے شہید کر دیا، ہم واپس جا کے زندگی کیسے گزاریں گے؟ جب تک کہ اس کے دشمنوں کا خون نہیں بہائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے ان کا جذبہ دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری مرضی یہ ہے تو پھر چلو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر جب اس مقام پر پہنچے، محرم کی 1 تاریخ تھی، اس نے کہا کہ تمہیں نہ آگے جانے کی اجازت ہے نہ تمہیں پیچھے جانے کی اجازت ہے۔ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے تو تمہیں آگے نہ بڑھنے دوں نہ پیچھے جانے دوں، تم یہیں پہ رکو، انتظار کرو۔ بات کرتے کرتے ظہر کے وقت ہو گیا۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نے کہا تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، جب امام حسین نبی کے نواسے موجود ہیں ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے۔ نماز ہونے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوا۔ عصر کی نماز بھی ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ادا کی۔ اب جب یہ نماز جو ہے مکمل ہوئی تو ادھر سے کسی نے ابن زیاد کو خط لکھ کے بھیجا کہ جس کو آپ نے لشکر کا امیر بنایا ہے، حر جس کا نام ہے، یہ حر جو ہے ہمیشہ امام حسین کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہے، امام کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، امام حسین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، امام حسین کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے رہتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے، فوراً اس کو لشکر سے اس کو برخاست کر دو، اس کے سپہ سالاری لے لو اور اس جگہ پہ کوئی اور آدمی بھیج دو۔ حضرت حر نے جو ابھی تک جو ہے ابن زیاد کی طرف سے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ آپ کو صرف روکنے کے ہمیں جو ہے حکم دیا گیا ہے، میں صرف روکوں گا، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا اور آگے بڑھنے دو، کہیں پانی کا انتظام ہو، کہیں پانی کا جو ہے تالاب نظر آئے یا پھر کوئی کنواں نظر آئے، پانی کا کہیں انتظام ہو، چلو ایسی جگہ چلتے ہیں۔ جب یہ لشکر مقام نینوا میں پہنچا، ایک جگہ کا نام ہے مقام نینوا، جب یہ مقام نینوا میں پہنچا تو ابن سعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا بیٹا ابن سعد جو ہے یہ رئی ایک وہاں کا ایک شہر ہے، وہ اس کی حکومت، اس کی گورنری کے لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ وہاں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، ہزاروں کا اس کے ساتھ لشکر تھا، ابن زیاد نے کہا کہ تم ایک کام کرو، فوراً ابن سعد کو خط لکھو، اسے کہو کہ رائے کی حکومت بعد میں لینا، پہلے یہاں فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو جا رہا تھا فوراً پلٹ گیا
اور ابن زیاد کے پاس آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں پہلے امام حسین کے پاس جانا ہے، وہاں کے معاملے کو ختم کرنا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں ادھر جانا ہے۔ ابن سعد کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کے صحابی کا بیٹا ہے، بچپن سے امام حسین کی شان سنتا تھا، اپنے والد سے بچپن سے اہل بیت کی شان سنتا تھا، نبی کے خاندان والوں کی شان سنتا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کے سامنے نہیں جا سکتا۔ تو ابن زیاد نے کہا یا تو ان کے سامنے جاؤ، انہیں روکو، یا پھر تم جو گورنری کے لے جا رہے تھے اس سے ہاتھ دھو لو، یا تو تمہیں یہاں جانا ہے، یہاں جاؤ گے تو حکومت ملے گی، یہاں نہیں جاؤ گے تو حکومت نہیں ملے گی تمہیں۔ اس نے کہا مجھے ایک دن کا ٹائم دو۔ گیا، ایک دن تک سوچتا رہا، ایک دن کے بعد آیا، ایک دن سوچنے کے بعد حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں امام حسین کے سامنے جاؤں گا، انہیں روکنے کے لیے جاؤں گا۔ دیکھو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے دنیا کی لالچ ہوتی ہے، جسے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، جو صرف کمانا چاہتا ہے، جو صرف اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی دولت دینا چاہتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، میرے سامنے نبی کا خاندان ہے، میرے سامنے امام حسین ہے، میرے سامنے اہل بیت ہیں۔ دنیا کی لالچ، حکومت کی لالچ ایسی تھی کہ اس کے سامنے امام حسین تھے، پھر بھی امام حسین کو اس نے نظر انداز کی۔ اس نے امام حسین کے ساتھ دینے کے بجائے اس نے کہا کہ مجھے امام حسین کا ساتھ نہیں، مجھے حکومت چاہیے۔ اب ابن سعد اپنا وہ جو لشکر 12,000 کا جا رہا تھا، اس لشکر کو لے کر امام حسین کے مقابلے میں پہنچا۔ امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ میں نے ابھی شروع میں بتایا کتنے لوگ تھے؟ 80 پر 2 لوگ تھے۔ 80 پر 2 لوگ کہاں اور 12,000 کا لشکر کہاں؟ ذرا اندازہ لگاؤ، سامنے 12,000 لوگ تلوار لے کے، گھوڑے لے کے کھڑے ہیں، اور یہاں لوگ جو امام حسین آئے تھے جنگ کرنے نہیں آئے تھے، نبی کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس کوئی تلواریں تھی، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے مضبوط انتظام تھا، ارادہ بھی لڑنے کا نہیں تھا۔ یہ خدا کے دین کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے آئے تھے مکہ سے۔ 12,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ملاقات کی اور ابن سعد سے کہا کہ اے ابن سعد، میرے پاس 3 مشورے ہیں، یہ 3 مشورے تم ابن زیاد کو سناؤ، کوفہ کے گورنر کو سناؤ، اگر وہ مان جائے گا تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ جو خون ریزی ہیں، یہ جو قتل و غارت ہیں، یہ مسلمانوں کا خون بہانا جو ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا میرے 3 مشورے ہیں، یہ 3 مشوروں میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ پہلا مشورہ یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، مجھے واپس وہاں جانے دو۔ پھر امام حسین نے کہا کہ یہ بات تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر کہیں ایسے جگہ جانے دو جہاں کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا نہیں، جہاں میں جاؤں گا، میری اہل بیت جائے گی، مجھے وہاں جانے دو۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے، مجھے سیدھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں خود یزید سے بات کروں گا۔ یہ 3 مشوروں میں سے کوئی ایک مشورہ لے لو۔ تو اس نے کوفہ کے گورنر کو خط لکھا، ابن سعد نے خط لکھ کے کہا کہ امام حسین کا یہ جو مشورہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم بھی اس مشورے پہ غور کرو اور مجھے کوئی حکم نامہ بھیجو کہ کیا انہیں مدینہ بھیجنا ہے، یا پھر انہیں کوئی اجنبی جگہ بھیجنا ہے، یا پھر انہیں سیدھا یزید کے پاس لے جانا ہے، کون سا مشورہ قبول کرنا ہے۔ ابن زیاد کے پاس جب ابن سعد کا خط پہنچا، خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ابن زیاد جو سخت قسم کا آدمی ہے، ظالم قسم کا آدمی ہے، جس نے حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی کو شہید کیا، اس نے حضرت امام حسین کا خط پڑھا، اس کا دل بھی بدلنے لگا۔ اب جب دل بدلنے لگا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو آدمی حکومت پہ بیٹھا ہو، اگر اس کے ساتھ مشورے دینے والے اچھے ہو تو پھر اس کا کام بھی اچھا ہوتا ہے۔ آپ صرف حکومت کی بات نہیں، کوئی بھی بات، اگر آپ گھر میں ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کے ساتھ 4 اچھے مشورہ دینے والے ہیں تو آپ کا گھر اچھا چلے گا، اگر برے مشورہ دینے والے ہیں گھر بگڑ جائے گا۔
تو یہ جو ابن زیاد سا اس کا دل بدل رہا تھا امام حسین کا خط پڑھ کے، ان مشوروں کو پڑھ کے دل بدل رہا تھا۔ اب اس نے جو مجلس لگی ہوئی تھی ان لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے یہ امام حسین کے پاس سے مجھے خط آیا ہے، میں تم سے مشورہ پوچھ رہا ہوں کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، ان تینوں میں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس مشورہ دینے والوں میں سے ایک نام شمر ذل جوشن ہے، یہ بالکل یہ سمجھو کہ جہنمی ہے، یہ بدبخت آدمی تھا، برے دماغ برے کردار کا آدمی تھا۔ اس نے ابن زیاد کا دل بدلتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابن زیاد، تمہیں یزید نے یہاں گورنر کے طور پہ بھیجا ہے، تمہیں حسین کے مشورے لینے کے لیے نہیں بھیجا، تم فوراً ان کے اوپر کارروائی کرو، زبردستی کرو ان پر کہ وہ فوراً ہاتھ میں ہاتھ دے دے یزید کے یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر تم یہ بات نہیں کرو گے تو میں خود یزید کے پاس جا کے تمہاری بات سناؤں گا۔ اب اسے ڈر تھا کہ میری کرسی نکل جائے گی، اسے ڈر تھا کہ میری گورنری نکل جائے گی، تو اس نے پھر شمر کے ساتھ پھر ایک لشکر کو بھیجا اور اس نے کہا کہ تم خود جاؤ اور ابن سعد جو اس لشکر کا بڑا ہے اسے کہو یا تو امام حسین پر سختی کرو یا پھر تم اپنے اس لشکر کے سپہ سالاری سے ہاتھ دھو لو، ہٹ جاؤ، میں خود جو ہے اس لشکر کی سپہ سالاری کروں گا، اس لشکر کی کمانڈری میں خود کروں گا، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اب ابن سعد کے پاس جب یہ لشکر پہنچا تو یہاں یہ پہنچتے پہنچتے ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ کتنا بڑا لشکر ہے؟ 22,000، 20 پر 2,000 آدمیوں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور ادھر امام حسین کے پاس کتنے آدمی ہیں؟ صرف 80 پر 2 آدمی، اور 80 پر 2 آدمیوں میں سے کون ہے؟ جوان نہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی بہن ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، یہ سارے ملا کے 80 پر 2۔ ادھر جو 22,000 کا جو لشکر کھڑا ہے وہ صرف جنگ کرنے والا لشکر ہے۔ امام حسین کے سامنے اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا لشکر کھڑا ہے۔ اب یہ ابن سعد کے پاس ابن زیاد کا خط لے کر شمر پہنچا۔ شمر پہنچنے کے بعد اس نے ابن زیاد کا خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا کہ کوفہ کے گورنر کا یہ حکم ہے کہ تم یا تو فوراً امام حسین پہ زبردستی کرو یا پھر تم ہٹ جاؤ، میں زبردستی کروں گا۔ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ سامنے نبی کا نواسا ہے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، سامنے رسول کا خاندان ہے یہ بھی نہیں دیکھا، سامنے جنتی جوانوں کا سردار کھڑا ہے اس نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ شمر نے کہا کہ یا تو تم ہٹ جاؤ یا تو زبردستی کرو۔ تو ابن سعد نے اس کو برائی کرتے ہوئے، اسے گالی دیتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ابن زیاد کا ذہن تو ہی بدلا ہوگا، کیونکہ تیرے جیسا مکار آدمی کوئی اور نہیں ہے، اس کے سامنے اس کے پاس کھڑے ہو کے مشورہ دینے والا تیرے جیسے برا کردار والا کوئی نہیں ہے، تو نے ہی ابن زیاد کے پاس جو ہے غلط مشورہ دیا ہوگا، اور یہ کام تیرا ہے جو امام حسین پہ زبردستی کرنے پہ تو آمادہ کر رہا ہے، ہمیں زور دے رہا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ زبردستی کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر آگے کا راستہ ابن سعد نے مشکل کر دیا۔ ابن سعد نے کہا کہ اب تمہیں آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، تم کسی بھی حالت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آگے تو نہیں بڑھوں گا لیکن تھوڑی تو مہلت دو کہ تھوڑا آگے دیکھوں کہ رکنے کے لیے یہاں پانی کا انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی وہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، نل لگے ہوئے ہیں، ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے، ایسا نہیں تھا۔ مہینوں مہینوں کے سفر ہوتے تھے، گھوڑے پہ اونٹوں پہ چل کے جانا ہوتا تھا، پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، بڑا لمبا سفر ہوتا تھا۔ امام حسین نے کہا کہ ہم یہیں رکیں گے لیکن تھوڑا کہیں پانی ایسی جگہ جہاں پانی ہو وہاں پہ تو کم سے کم رکنے کی اجازت دو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ابن سعد نے بھی کہا کہ چل تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے کربلا کی سرزمین آئی، نہ کوفہ کے لیے جانا ہے نہ مدینے کے لیے جانا ہے، بیچ کا راستہ کربلا میں پہنچے۔ جیسے ہی کربلا میں پہنچنا تھا
امام حسین کے چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، 22,000 کا لشکر ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیر کے کہتا ہے اب یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اب اسی جگہ قریب میں نہر فرات ہیں، فرات کا ایک تالاب ہے، اس نہر کا نام، اس تالاب کا نام نہر فرات ہے۔ نہر فرات قریب میں ہے، یہاں پانی کا انتظام ہے، آپ یہاں پہ رک جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچتے پہنچتے صرف 3 دن محرم کے 10 تاریخ کو بچے ہوئے تھے، یعنی 7 محرم کو آپ کربلا کے زمین پر پہنچے، 8، 9، 10 میں امام حسین کی شہادت ہوئی، تو یہ 3 دن یعنی 7 تاریخ کو آپ کربلا میں پہنچے۔ جیسے ہی کربلا کے سرزمین پر آپ کے اونٹوں نے پیر رکھا، امام حسین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، اس زمین کو کیا بولتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے، اس کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سننا تھا، امام حسین نے کہا ہاذہ کربلاء موضع کرب و بلا، ھذا مناہ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا۔ امام حسین نے کہا کہ لوگوں اتر جاؤ اب یہاں، یہ وہی زمین ہے جس کے تعلق سے میرے نانا نبی نے بتایا تھا، یہ وہی زمین ہے جس کے تعلق سے میرے بابا علی المرتضیٰ نے بتایا تھا، یہ وہی زمین ہے جس کے تعلق سے میرے نانا نبی نے کہا تھا حسین تو کربلا میں شہید ہوگا، حسین تیرے گھرانے والے کربلا میں جان دیں گے۔ لوگوں یہ وہی زمین ہے جس کے تعلق سے میرے بابا علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ حسین تیرے سواریاں یہاں باندھی جائے گی، حسین تیرا لاش یہاں پڑا ہوگا، حسین تیرا خون یہاں بہایا جائے گا، حسین تیرے بچے یہاں تڑپیں گے۔ میرے بابا نے بہت پہلے بتا دیا۔ امام حسین نیچے اترے اور آپ نے کہا کہ سواریاں باندھو، اب یہاں سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے۔ 7 تاریخ رات ہوئی، یعنی 8 کی رات شروع ہوئی۔ جیسے ہی 8 کی رات شروع ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھ کر اچانک آپ اٹھے اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین پڑھا۔ جیسے ہی یہ پڑھنا تھا، آپ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ امام زین العابدین نے کہا باجان کیا ہوا، کیوں آپ اس وقت میں اچانک اس رات میں اٹھ کے انا للہ پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ امام حسین نے کہا ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ یہ دیکھو امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں، اور امام حسین اور ان کے جو خاندان والے ہیں، جو ان کے بچے ہیں، ان کی موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ خواب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خواب ہمیں اشارہ ہے کہ اب یہ ہمارا آخری وقت ہے، اب ہم چند دن کے دنیا کے مہمان ہیں، اب ان چند دنوں کے سوا ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ اب یہ 3 دن جو 8، 9، 10 ہیں، 7 تاریخ کو آپ آئے تھے، 7، 8، 9 یہ 3 دن جو ہے پانی بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام حسین کے پاس نہیں جانا چاہیے، ایک قطرہ بھی نہیں جانا، یا تو انہیں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے یا پھر انہیں جو ہے مرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ وہ جو نہر فرات ہے جہاں پہ گھوڑے بھی آ کے پانی پی رہے تھے، جہاں پہ کتے بھی آ کے پانی پی رہے تھے، جہاں دوسرے جاندار جانور بھی آ کے پانی پی رہے تھے، وہاں ابن زیاد نے کہا کہ سب پانی پی سکتے لیکن حسین کا کوئی آدمی پانی نہیں پی سکتا۔ 3 دن تک پانی بند تھا، 7، 8، 9۔ ذرا سوچو تو صحیح، 3 دن 6 مہینے کا امام حسین کا بیٹا حضرت امام علی اصغر گود میں ہے، پانی بند ہے۔ 7 سال کی بچی حضرت امام حسین کی حضرت سکینہ ساتھ میں ہے، پانی بند ہے۔ اور افسوس دیکھو یزیدیوں کا، آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ، فیس بک میں، واٹس ایپوں میں آتے ہیں، جو اپنے آپ کو حدیث جاننے والا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دین کا کام کرنے والا کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جو ہے بہت اچھے آدمی تھے، یزید جو ہے بہت اچھے اخلاق والے تھے، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 3 دن پانی بند ہے، 6 مہینے کا بچہ تڑپ رہا ہے، 7 سال کی بچی تڑپ رہی ہے۔
خواتین تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، جب پانی پوچھا جاتا تو وہ لوگ تلوار اٹھا کے کہتے یا تو ہاتھ میں ہاتھ دو یزید کے ہاتھ میں، اور یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے کیوں نہیں دیا؟ صرف ایک بات بتا رہا ہوں، یزید نمازیں چھوڑنے والا آدمی تھا۔ یزید کہتا تھا کہ ماں سے شادی کر سکتے ہیں، یزید کہتا تھا بیٹے سے شادی، بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں، یزید کہتا تھا بہن سے بھان سے شادی کر سکتے ہیں تھے، اور یزید کہتا تھا زنا جس سے چاہے گندے کام کر سکتے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یزید شراب پینے والا آدمی تھا۔ اب آپ بتاؤ، آج اگر کوئی امام صاحب ہو، حافظ صاحب ہو، اگر شراب کی دکان پہ جا کے دعا کر کے آئے نا تو لوگ اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ امامت کے لائق نہیں ہے، شراب کی دکان پہ جا کے دعا کر کے آیا ہے۔ یار آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی شراب کی دکان پہ جا کے دعا کر کے آئے وہ امامت کے لائق نہیں رہتا، وہ سچ میں نہیں رہتا۔ اب آپ بتاؤ کہ ایسے آدمی جو شراب پیتا ہو، جو زنا کراتا ہو، اور جو یہ کہتا ہو کہ نماز چھوڑ سکتے، اس کے ہاتھ میں امام حسین ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ امام حسین کا وہ پاکیزہ ہاتھ ہے جس کو نبی چومتے تھے، امام حسین کا وہ پاک ہاتھ ہے جس کو نبی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے چلاتے تھے، امام حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو نبی سونگھتے تھے، امام حسین کا وہ پاکیزہ ہاتھ ہے کہ جس پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے قرآن کے 22 پارے میں آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کے اہل بیت کو اللہ نے پاک فرما دیا ہے۔ امام حسین کا جسم پاک، ارادے پاک، خیالات پاک، ہاتھ مبارک پاک، اتنا پاک ہاتھ ناپاک یزید کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا تھا؟ اسی لیے امام حسین نے کہا کہ نہیں، پانی نہیں دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دیا معلوم ہے؟ اس لیے نہیں دیا کہ اگر ہاتھ دے دیتے اس کے ہاتھ میں، قیامت تک آنے والا یہ کہتا کہ شراب پی سکتے ہیں جی، کیوں نہیں پی سکتے؟ شراب پینے والے کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ دیا ہے۔ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں جو نمازیں چھوڑتا تھا امام حسین نے ہاتھ دیا ہے۔ یہ الزام قیامت تک لگتا تھا، اسی لیے امام حسین نے کہا بچے انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے نبی کے، میرے نانا کے دین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امام حسین نے ہاتھ نہیں دی، یہ 3 دن پیاس میں، بھوک میں گزر گئے۔ جب 10 کی رات آئی، 10 کی رات میں کیا ہوا، کیا کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ بیان کرنے کی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ بیان ضرور سنا کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ہمیشہ خدا کے دین پر، رسول کے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی سنتوں پر اور اہل بیت سے ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و